नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ ऑफ इंडिया। हया जावेद के साथ आमद रमज़ान है, तो इस सिलसिले में हमने मुनासिब समझा कि मुफ्ती साहब से बात करें, क्योंकि मौजूदा दौर जो है इसमें हमने देखा कि जिस लानत ने इस माशरे को अपनी लपेट में ले लिया है वो है मनशियात। तो ऐसे में माह मुबारक का मुतबरक महीना है। मुफ्ती साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमने आज मुनासिब समझा कि इनके साथ माह मुबारक की फ़जीलत और उन नौजवानों के लिए जो इस लानत में मुलविस हो चुके हैं, मुफ्ती साहब थोड़ा सा तफसील बताएंगे कि इससे दूर रहना कैसे है और माह मुबारक कैसा एक तरबियती महीना है इसके लिए। मुफ्ती साहब आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और नाज़रीन सामीन को भी। मुफ्ती साहब, जैसा कि वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, वो हुआ आफ़ताब को चिराग दिखाना, आपके सामने अपने ख़ुद ख़यालात का इजहार करना। ये बताइए कि जो मुतबरक महीना है, तो जो लानत माशरे में फैल चुकी है, क्या ये महीना वाकई तौर पे इस लानत से हमें नजात दिलवा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो सवाल है इंतहाई हसास है और हम कहीं मर्तबा इस सवाल के जवाब दे चुके हैं, और जिस चीज़ ने मुझे फ़िक्रमंद कर दिया है वो अपने माशरे में फैली हुई इस गंदगी और इस तबाही की वजह से हम बेहद मुतफक्किर है। सबसे पहले मैं आपके सवाल पे आने से पहले मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को, मुसलमानों को बिलखुसूस रमज़ान की आमद पे हदिया तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ, और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि रमज़ान की सआदतों बरकतों से हमें माला माल फरमाएँ। आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक जो है इस्लामी तक़वीम का 9वां महीना है और इसमें कुरान करीम नाजिल हुआ है। और जब हम कुरान की तरफ देखते हैं या कुरान का मुशाहिदा करते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उसमें 90% जो कुरान है वो अखलाकियात का दर्स देता है। और जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा गया, तो आपने फरमाया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन कुरान थे, उनका अखलाक भी कुरान ही था। इसका मतलब है कि जो कुरान है वो अखलाकी दर्स देता है। हमारे माशरे में फैली हुई मनशियात की जो बीमारी है, और उसकी वजह से मैं बहुत ही फ़िक्रमंद हूँ, क्योंकि हमारे नौजवानों में ये लत जो है बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि 18 से 33 साल के नौजवान मुलव्वस हो रहे हैं। और दरअसल इसकी वजूहात है, मैं इन वजूहात की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग पहले से, अगर हम अंग्रेज़ी मुहावरों को या अखलाकियात के बारे में बात करेंगे, तो वालिदा की गोद ही पहली सबसे बड़ी अहम दानिशगाह है, और जहाँ से अखलाकी तालीम की शुरुआत होती है और वो इर्तिका तक पहुँचती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे इन नौजवानों से ज़्यादा वो वालिदैन इसके लिए मसूल है, जवाबदेह हैं, जो तगफ़ुल जारी से काम लेके अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, और उसमें वो बिल्कुल तगाफुल शारी करते हैं। उनका तरीक़ेकार गलत होता है, क्योंकि मसला ये है कि जब हम अपने बच्चों पे नज़र रखेंगे
کہ وہ کیا کرتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کیا وہ نماز پڑھتا ہے، دین کی طرف کس قدر وہ راغب ہے، اور کیا اس میں کیا ہم نے اس کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا ہے۔ یہ سب بنیادی باتیں ہیں جو اخلاقی پس منظر میں بہت ہی اہم ہیں، لیکن ہم اس میں کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ پیرنٹنگ اگر اس میں پولیسنگ ہو، ہم اکتفا کرتے ہیں محکمہ پولیس پہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ والدین پہ ہمیں ان کی طرح ہمیں توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ ان کو اپنی ذمہ داریوں کا جب احساس ہوگا کہ ہمارے بچوں میں منشیات کی جو لت لگی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے، تو یہ اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ مفلوق الحال ہے، جو بالکل جن کی مالی حالت ناگفتبے ہے اور اس قدر خراب ہے کہ وہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، اور ڈپریشن کی وجہ سے وہ منشیات میں مبتلا ہوتے ہیں، منشیات کے استعمال کی زد میں آتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جتنے بھی متمول لوگ ہیں وہ ان لوگوں کا خیال رکھیں جو مفلوق الحال ہے۔ اور تیسری اہم بات جو ہے وہ میں یہ وہ میں یہاں اس طرح بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو ہے، جن کی بڑی تعداد ہے، اس میں پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں، انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، اور ایم اے بی اے جو پوسٹ گریجویٹ جو ہیں، وہ لوگ نوکریوں کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اور اگر ان کی طرح ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، اب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پی ایچ ڈی کوالیفائی لڑکا جو ہے وہ سویپر کی نوکری کے لیے سرگردان ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ مجھے خاکروب کی نوکری مل جائے۔ تو یہ تو المیہ ہے، یہ المیہ ہے اس قوم کے لیے، جو اس قدر پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے جو دعوے ہیں کہ 5 اگست کے بعد یہاں حالات بدل گئے ہیں، تو حالات تو بدل گئے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہمارے جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں وہ بھی باہر سے آ رہے ہیں، پٹواری صاحبہ وہ بھی باہر سے آئیں گے، اور جو پولیس کے محکمہ پولیس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی باہر جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹریز کتنی لگائی، یہ موضوع ہے۔ کیا ہم نے اس کی طرح توجہ دے دی، یا پھر ہم صرف بلند بانگ دعوے کرتے ہیں؟ اس سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ رہا سوال یہ مہینہ جو ہے، اس میں اس کی اہمیت بڑی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تقویٰ، اگر ہم اپنے بچوں میں یہ شعور پیدا کریں کہ انہیں تقویٰ پیدا کرنا ہے، تقویٰ کا مطلب ہے کسی برائی سے اپنے آپ کو روکنا، تو ہم ان کو نماز کی تلقین کریں گے، ترغیب کریں گے، اور اس کے بعد ان کو ناپسندیدہ چیزوں سے دور رہنے کی تلقین کریں گے، تو اس طریقے سے ان میں اخلاقی بہتری آ سکتی ہے، اور اخلاقی بہتری کی وجہ سے وہ معاشرے کے ذمہ دار ارکان بن سکتے ہیں، رکن بن سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا جو مسئلہ ہمارا یہ ہے وہ مورل ڈیگریڈیشن کے حوالے سے ہے، بہت زبردست خراب ہے۔ یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہے۔ شام کو وہ واپس آ رہی ہیں، ان کے جیب میں موبائل بھی ہوتا ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان سے یہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بیٹی آپ آج دن کہاں تھی، کس کے ساتھ تھی، کس جگہ تھی، اور کن مشکوک افراد کے ساتھ آپ کا رابطہ قائم رہا۔ اس کی طرح ہم نے کبھی توجہ نہیں دے دی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن کلچر کی جو لت ہے وہ ہمارے نوجوانوں میں، لڑکیوں میں بھی پڑی ہے۔ اور میں کینیڈا میں تھا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک مسئلہ تھا۔ مجھے ایک فلسطینی ایک میرا دوست تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کینیڈا آپ نے فیصلہ کر لیا؟ انہوں نے کہا کینیڈا تو میں
آیا لیکن اب میں واپس یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ میرا بیٹا جو ہے ریبیلین بن گیا. وہ شام کو ایک لڑکی کو بیسمنٹ میں لاتا ہے, رات بھر اس کے ساتھ رنگریلیاں مناتا ہے, اور میں نے یہ کوشش کی کہ اس کو ہم روک لیں تو اس نے کیا کیا, اس نے پولیس میں جا کے میرے خلاف رپورٹ درج کروائی. یہ سب چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینی ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک بات بتاؤں, گورنمنٹ اور اوقاف کے ذریعے سے ایک کچھ فیصلے ہو گئے تھے, وہ یہ ہے کہ اولڈ ایج ہومز کے بارے میں مجھے خدا را یہ بتا دیجئے کہ والدین کی ہم اسلام میں ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد جس کی ہمیں عزت کرنی ہے وہ والدین ہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک پیدا کرنا ہے, ان کو اچھے طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے, اف بھی نہیں کرنا ہے. اب یہ ہے کہ ہم 60 سال کا جو بوڑھا ہے والد ہے وہ تو بچے کی طرح ہوتا ہے, کبھی وہ اس کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. کیا اس کا مستقبل جو ہے وہ اب ہم اس کے مستقبل کو منتقل کریں گے اولڈ ایج ہوم تک؟ یہ تو ناانصافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں وہ کشمیر اور کشمیری عوام کے ساتھ بہتر اور بھلائی کا سلوک نہیں کر رہے ہیں. ہاں البتہ ایک بھی چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ رمضان کے حوالے سے. دیکھیے ہم لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں, اس میں زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے اسلامی قوانین کا, جو ارکان ہیں اس میں سے اہم ترین رکن ہے, اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, دینے والا ہاتھ جو ہے وہ ہمیشہ اوپر رہتا ہے اور لینے والے ہاتھ سے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے عوام ہماری برادری کے جو لوگ ہیں مسلمان جو ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں جو ان کے آس پاس کے پڑوس ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کی مالی معاونت کریں, اور تاکہ وہ اس طریقے سے ان کی معاونت ہو کہ جو لوگ اس سال لے رہے ہیں اگلے سال وہ دینے والے بن جائیں. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. عید لیلۃ القدر یا رمضان منانا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کھانے پینے کو ترک کریں, بلکہ رمضان کے لوازمات بہت زیادہ ہے اور اس کے تقاضے بہت زبردست ہیں. ان تقاضوں کی طرح ہمیں توجہ دینی چاہیے. رہا سوال دوسری اہم بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کچھ لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے, تو وہ رمضان کے روزے صرف اس بنیاد پہ نہیں میرا بی پی بڑھنے کا خطرہ ہے یا میرے شوگر میں اضافہ ہونے کا احتمال ہے. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات پہ توکل کر لیجئے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ, اور دیکھیں کہ جب وہ خدا کے لیے روزہ رکھیں گے تو بیماری سے نجات بھی اللہ کی طرف سے ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, مفتی صاحب نے وضاحت کر دی کہ ماہ مبارک خالی روزہ رکھنا ہی نہیں بلکہ جن چیزوں کا ہم نے اہتمام کرنا ہے وہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. بڑی مثال تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کا پڑوسی ہے تھوڑا سا اس کا خیال کریں کہ آیا کیا اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو ان چیزوں کا اہتمام اگر ہوگا تو واقعی طور پہ آپ کے روزے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. سب سے بڑی بات جو مولانا صاحب نے یہ کہی کہ اگر واقعی طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہو جائے تو اصلاح کا مہینہ ہے. جو نوجوان ہماری اس منشیات کی لت میں گر پڑے ہیں, ہم التماس کرتے ہیں ان کے والدین سے اور ان بچوں سے کہ اپنی زندگی کو تباہ نہ کریں. ایک بہت بڑا موقع ہے رمضان کا مہینہ آپ کے لیے. آپ روزے رکھنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ خود بخود پرہیزگار بن جائیں گے. میں جاوید کرن نیوز آف انڈیا سے.